सर अभी कि इमरान खान ने आज अपनी मुआशी टीम के इजलास में कहा है कि मुश्किल वक्त में हमारी मुआशी कारकर्दगी दुनिया भर में तारीफ हुई है, हम मुश्किल वक्त से निकल गए हैं। क्या वाकई ही मुश्किल वक्त से निकल गई है इमरान खान की गवर्नमेंट? ये जी पहले दिन से ही इनका ऐसी बातें हो रही हैं। आने से पहले ये था कि 200 अफलातून है इनके पास, अरस्तू उनका हेड होगा और ये फिर पाकिस्तान को 1 करोड़ ये लोग नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बना के देंगे और मईशत को ये दुनिया में यानी टॉप पे खड़ा कर देंगे, पासपोर्ट की कदर होगी। ये सारी चीजें आपने सुनी हुई हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करता। देखें, ग्राउंड रियलिटी देखनी है हमने। अभी सबसे पहले तो इनका हदफ होना चाहिए कि जो इनको हैंड ओवर हुई थी, जो इंडिकेटर्स इकोनॉमी की मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहते हैं, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, रुपीज स्टेबल होना, स्टॉक मार्केट, ये सारे इंडिकेटर्स पहले तो इनका पहला हदफ होना चाहिए, वहां तो पहुंचे। अब इन्होंने एक 100 मंजिला इमारत को 70 मंजिला गिरा दिया और अब ये हर 2-4 मंजिल बनाते हैं या वो उसको बिल्ड करते हैं, ये दोबारा खड़ा करते हैं, तो उसकी ये शादियाने बजाते हैं। एक दूसरा ये कि इस इकोनॉमी का इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया है। ये कोरोना को जो कोरोना से पहले हो चुका था, ये कोरोना को वजह नहीं है इसकी। कोरोना से पहले हम पहला साल इन्होंने झूठ बोला, कौम से कहा 3.3% इकोनॉमी ग्रो की है और हम कहते रहे कि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो नजर आ रहा है, आपके फिगर गलत हैं। और इन्होंने करीबन 1 साल कौम को बेवकूफ बनाने के बाद कहा जी सॉरी 1.9% है। फिर इन्होंने अगला साल बताया था 4% होगी, वो हम जब शोर मचा रहे थे और फिर कोरोना भी आ गया तो इन्होंने रिवाइज कर कहा जी 0.4% नेगेटिव। ये अब मैं नहीं कह रहा, ये नियाजी साहब कह रहे हैं। इसमें उन्होंने पाकिस्तानी कौम की जो मजमुई कौमी आमदनी है उसमें कितना डेंट डाला है, कितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया है। हमने करीबन $85 बिलियन से बढ़ाया था, इन्होंने 51 बिलियन नुकसान कर दिया। $51 बिलियन साहब को छोटा अमाउंट नहीं है। फिर इन्होंने अपने पता नहीं किस शौक में रुपए को खुला छोड़ दिया और उसको समझा के पता लोग टीवी पे बैठ के कहते थे कि रुपया अगर आप खुला छोड़ देंगे और डिवैल्यू होगा तो आपकी एक्सपोर्ट आसमान पे चली जाएंगी। वो नहीं हुआ और इन्होंने जो हमने 25 बिलियन के करीब जो एक्सपोर्ट छोड़ी थी, 24.8 बिलियन टू बी प्रिसाइज, वो ये 2 साल में 2.5 बिलियन उसका नुकसान कर चुके हैं। और उस डिवैल्यूएशन की वजह से ये 170 पे चले गए थे। अब किसी ने पीछे न्यूज में आर्टिकल लिखा उसने कहा जी कि ये कहते थे कि इसहाक डार गिमिक है, अब ये उसी के पीछे अब ये क्वाइटली उसी पे काम कर रहे हैं। आपने देखा कि ये अब आहिस्ता आहिस्ता उसको 160 के करीब लेके आए हैं, बड़ी मुश्किल से 10 रुपए इन्होंने रीवैल्यू किया। अच्छा, इसका नेट रिजल्ट क्या है कि करीबन इस आज के रेट से 160 के रेट से भी करीबन 24-25 बिलियन डॉलर का $1 लिए बगैर पाकिस्तान के जो कर्जे हैं बढ़ा दिए, क्योंकि हम डॉलर जितने का होगा उतना खरीद के वो डॉलर वापस करेंगे दुनिया को जो हमारे कर्जे हैं। तो बाकी जो इन्होंने इकोनॉमी के नुकसान किए हैं, स्टॉक मार्केट का किया है, आप ये आइटम गिन लें तो करीबन $100 बिलियन के इन्होंने नुकसान कर दिए 2 साल में। तो कौन सी इकोनॉमी ठीक हो रही है? इन्होंने यानी कहते थे एमनेस्टी नहीं देनी, पहली एमनेस्टी इन्होंने खुद इस्तेमाल की, दूसरी इन्होंने अपनी बहन के लिए दी और तीसरी अभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए दे रहे हैं। हम जब दे रहे थे, चूंकि हमने पाकिस्तान को OECD का मेंबर बनाया था, 26 मुल्कों के साथ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ताकि टैक्स चोरी रुके, और वो दिसंबर 2018 से वो एक्सचेंज होनी थी इंफॉर्मेशन। उस वक्त हमारी गवर्नमेंट पता नहीं था होगी कि नहीं होगी, अब इनकी गवर्नमेंट है तो इन्होंने उसका भरपूर मुखालफत की। एक एमनेस्टी के लिए हम ये कर देंगे, जो इस्तेमाल करेगा हम उसके खिलाफ आके केसेस करेंगे, और खुद अपने इन्होंने 3 एमनेस्टी वर्चुअली दे दी हैं। तो ये छोटी मोटी जो बेहतरी आई है वो ऑटोमोबाइल में आई है या इसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सीमेंट वगैरह की आई है, वी हैव टू सी। लेकिन इसमें कोई शादियाने बजाने वाली बात नहीं है। आप पहले जो आपने टेक ओवर किया है आप उसका हिसाब देंगे, आप वो इंडिकेटर्स, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वहां लाएंगे, उसके बाद आप सेलिब्रेट करें। तो मैं तो इनकी इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता जी, ये बिल्कुल हवा में लोगों को लारा, पंजाबी कहते हैं लारे लपे देना, ये बेसिकली लोगों को चक्कर दे रहे हैं। ये पहले 100 दिन में इन्होंने पाकिस्तान को पता नहीं क्या बनाना देना, फिर इन्होंने 6 महीने मांगे, फिर साल मांगा, फिर इन्होंने 2 साल मांगा, अब ये 2.5 साल होने को हैं, और अब ये आगे कहते हैं जी आगे मतलब हमें और 2.5 साल गुजारने दें। तो ये तो ऐसे ही है जी, ये इलेक्शन चोरी का सिलेक्टेड इम्पोज्ड गवर्नमेंट है। यानी हैरान कुन बात ये है कि जो लोग पिछले 30-35 साल में किसी भी गवर्नमेंट में मिस नहीं किया, गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं,
وہ بھی آج کہتے ہیں جی 35 سال سے پاکستان میں بس یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. او بھائی تم گورنمنٹ کا حصہ تھے, تم مشرف کا بھی حصہ تھے, تم پیپلز پارٹی کا بھی حصہ تھے, تم ہمارا بھی حصہ تھے. تو ایسی باتیں کرنے سے گریز کرو یار, کچھ تو خدا کا خوف کرو. لوگ ان کی میموری اتنی کمزور نہیں ہے. تو میں تو خان صاحب کی اس بات سے جی اتفاق نہیں کرتا جو ابھی کہہ رہے ہیں. ابھی بہت کچھ دیکھنے والا ہے کہ دیکھیں کہ یہ سسٹین کر رہا ہے نہیں کرتا, آگے چلا جاتا ہے, پھر اس کے بعد کچھ عمل ہو. بالکل بالکل ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیے کہ اسٹیٹ بینک نے پاکستان کی معیشت سے متعلق سالانہ رپورٹ جاری کی ہے. رپورٹ کے مطابق آئندہ مالی سال میں جی ڈی پی کی شرح 1.5 سے 2.5% رہنے کا امکان ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں یہ سندیلا صاحب یہ اوور آپٹیمسٹک ہے. یہ اسی طرح یہ ہے کہ جیسے ان کا جو دوسرا فسکل ایئر تھا یہ کہتے تھے 4% ہوگا. یہ کورونا تو جا کے 9 مہینے کے بعد آیا ہے پاکستان میں, تو 3 مہینے کی تو توائی اتنی نہیں کہ مائنس میں چلا جائے 0.4 پہ. تو 1.9 سے 0.4 پہ چلے گئے. تو یہ اسی طرح یہ ورلڈ بینک کیا کہتا ہے, ورلڈ بینک کہتا ہے جی پاکستان کی یہ جو اس وقت سال جا رہا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں 1.5 سے 2.5%, وہ کہتے ہیں جی ان کی 0.5% جی ڈی پی گروتھ ہوگی. اور جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ پورے ساؤتھ ایشیا میں سب سے لوسٹ ہے ہماری اس وقت جو پروجیکشن ہے. تو یہ کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں 1.5 سے 2.5%, تو اللہ ہی جانے. لیکن کم از کم 5.8% انہوں نے ٹیک اوور کیا, اور انہوں نے میرے نزدیک بلڈوز کر کے اس کو ریوائز ڈاؤن کر کے 5.5 پہ رکھا, یعنی پبلک کنزمپشن کے لیے چلیں. تو بھائی آپ تو ابھی میلوں دور ہیں. اس ملک کی آبادی کی اضافے کی شرح 2.4% لانا ہے. اگر آپ 2.4% جی ڈی پی گروتھ دیں گے تو ریئل جو گروتھ ہے 0 ہے. تو ہمیں تو 7-8% کی طرف ہم لے کے جا رہے تھے. یہ ہے کہ یہ مائنس میں 68 ایئرز کے بعد پاکستان کی جی ڈی پی پہلی دفعہ منفی میں گئی ہے. یہ کبھی نہیں ہوا. بڑی بڑی نکمی حکومتیں آئیں, یحییٰ خان جیسی بھی, اور جو بالکل پرفارم نہیں کر سکیں, اس پہ منفی نہیں ہوئی کبھی جی ڈی پی. یہ 1952 میں ہوئی تھی, اور ابھی یہ فسکل ایئر 2000 میں ہوئی ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہمیں اس کو واپس 6-7% کی لے کر جانا پڑے گا اگر ہم نے پاکستان میں روزگار کے مواقع دینے ہیں, اگر ہم نے اس میں غربت میں کمی کرنی ہے, پر کیپٹا انکم لوگوں کی فیکس آمدنی بڑھانی ہے, پاکستان میں اپنا قرضوں کا بوجھ کم کرنا ہے, تو ہمیں پاکستان کی جو کور انڈیکیٹر ہے وہ جی ڈی پی ہے اس کو بڑھانا ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ 1.5 سے 2.5 بھی یہ کر سکے. ابھی تو فسکل ایئر جو ابھی ختم ہوا ہے جس کو یہ 0.4% مائنس کہہ رہے ہیں, یہ یعنی ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ فائنل فگر کم از کم 1% منفی ہوگا. 0.4 نہیں, 1%, 1 سے 1.5% منفی ہوگا. یہ گلوبل ادارے کہہ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 1% ہوگا منفی. یہ آپ دیکھیں کہ 6 مہینے کے بعد یہ ریوائز کریں گے دوبارہ 0.4% کو, 0.38 ہے, راؤنڈ 0.4% راؤنڈڈ نیگیٹو, تو یہ 1% کے قریب جائیں گے. اچھا سر, آپ نے ابھی ذکر کیا 5.8 اور 7 پہ آپ جا رہے تھے. عباسی صاحب تھے ہمارے پروگرام میں, ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ اگر یہ حکومت دوبارہ حکومت ابھی ملے تو ہمیں 5 سال لگیں گے واپس 2018 والی پوزیشن پہ جانے کے لیے. آپ اس پہ کچھ چھوٹا سا شارٹ سا کمنٹس کریں گے کہ 5 سال انہوں نے کہا کہ واپس 2018 تک جانے میں لگیں گے. دیکھیں وہ ظاہر ہے کہ یہ عباسی صاحب کا گیس ہے, کافی ریئلسٹک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو تو یہ کچھ جلدی بھی ہو سکتا ہے. ہمیں یعنی ہم نے جو شروع کیا تھا, ہم نے وہ قریباً 3 یعنی ٹیریٹری میں تھا جی ڈی پی 3% پلس, اور ہم اس کو 5.8 پہ لے کے گئے تھے. اور وہ بھی 2016 کے بعد جو پاکستان میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی وہ اس پہ بھی اس کا ایک نیگیٹو اثر تھا, ورنہ شاید ہم 6.5% 7% پہ ٹچ کر جاتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے پھر اکنامک انسٹیبلٹی بھی ہوتی ہے, پھر وہ سارا. تو اس وقت ہمیں جب آئے تھے, ہم چونکہ میکرو اکنامک انڈیکیٹر سارے نیگیٹو تھے اور ڈیفالٹ کا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. انٹرنیشنل اداروں نے 2013 میں جنوری میں, حفیظ شیخ صاحب بھی ہمارے وہ 2013 اس وقت مشیر خزانہ تھے, وزیر خزانہ تھے, اور وہ اس وقت پاکستان کو پریڈکٹ کیا گیا تھا یہ ڈیفالٹ کرے گا, اور ہمارے میکرو اکنامک جو انڈیکیٹرز کے حوالے سے ہمیں میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری ڈکلیئر کیا ہوا تھا دنیا نے.
تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. 5-6 سال کی بات ہو رہی تھی, ہم 3 سال میں وہاں پہنچ کے جہاں کہ پاکستان کو کبھی وہ خوشخبری نہیں ملی تھی کہ پاکستان will be part of G20 in 2030. ہوتا تو یہ کہ جو میں پہلے بجٹ سے کہہ رہا ہوں, اور اس میں پی ٹی آئی شامل تھی, اور انہوں نے بالکل کوآپریٹ نہیں کیا کہ یار ایک چارٹ آف اکانومی ہم بنا لیں, سارے سائن کر لیں, کم وقت میں جو گورنمنٹ آئے نہ آئے وہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. لیکن یہ تو کرتے ہی سارے کا ساری سیاست ہی اسی پہ کرتے تھے. کبھی بجلی کا بل جلا رہے ہیں, کبھی یہ کچھ کر رہے ہیں, کبھی یہ 1 روپے بھی کوئی قیمت آزاد ہے اس میں کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی اب ان کے گلے میں پڑ گئی ہیں کہ وہ ایک بگ وے میں وہ جو ہے واپس ان کے بوم رینگ ہوا ہے. تو بڑی بدقسمتی ہے جی, ہونا نہیں چاہیے تھا. ہمیں کوشش تو یہ کرنی چاہیے تھی بحیثیت پاکستان کے شہری اور پولیٹیکل پارٹیز کے ذمہ دار ممبر ہونے کے, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, تو ہمیں چاہیے تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم 30 کی بجائے ہم 20-27 میں ہم اس کو پاکستان کو لے جائیں. یہ ممکن تھا جس سپیڈ کے ساتھ ہم نے 3 سال الحمدللہ وہ پہنچ کے, پرائس واٹر ہاؤس کوپر کی گلوبل رپورٹ آ گئی, تو یہ ممکن تھا. لیکن انفارچونیٹلی ہماری اب 2 سال کی کارکردگی کے بیسس کے اوپر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ول بی 54th اکانومی ان 2034. میرے لیے یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے جب میں یہ پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں کہ اب ہم یہ کریں. لیکن اللہ تعالیٰ خیر کرے جی, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ون کین اونلی میک ہارڈ ایفرٹ, رائٹ پالیسیز, اور اس پہ پالیسی پہ عمل کرنا. پھر یہ نہیں ہے کہ جی آپ معافی اگر آپ کے گرد و نواح میں ہے تو اس کو ٹچ نہیں کیا جائے گا, اور اگر چھوٹی سی بھی بیوروکریٹ نے, کسی پولیٹیشین نے irregularity کی ہے تو اب اس کے خلاف تماشا بنائیں گے. تو اس طرح نہیں ہوتا, پھر وہ اللہ کی طرف سے برکت بھی ختم ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے سے سرپلس شروع ہو گیا ہے. یہ تو اچھی خبر ہے نا سر, سرپلس حکومت. نہیں, اس کے سندیلا صاحب کئی فیکٹرز ہیں اس کے. یہ جی ٹھیک ہے, یہ پازیٹیو چیز ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پہلے 3 سال جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 3 سے 4 بلین کے درمیان تھا. ہمارا چوتھا سال جس میں بجلی کے کارخانے جو لگنے تھے, جو ایل این جی کے بیس جو 3 پروجیکٹ 3600 میگا واٹ کے لگنے تھے, جو کول بیسڈ 11,000 میگا واٹ کے قریب سارے پروجیکٹ تھے, ان کی پیمنٹ کس سے کرنی تھی؟ کسی ہمسایہ ملک نے آگے دینی تھی. ہماری سیکیورٹی کی پیمنٹ تھیں جو تفصیل میں بات نہیں ہو سکتی. تو ہمارا چوتھے سال کا خسارہ 12 بلین پہ گیا, 1 سال اور تھا, اور ہمارا آخری سال ہے 19 بلین کراس کیا. لیکن وہ ٹیمپرری تھا. آپ کے بجلی کی ریکوائرمنٹس پوری ہو گئی, آپ کی سیکیورٹی کی میجر ریکوائرمنٹس پوری ہو گئی, اور آپ کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں جو ریکوائرمنٹس تھی وہ آپ نے اپنے پیمنٹس کر دیں. ظاہر ہے کہ وہ ون آف تو ہوتی ہے پرابلم. ابھی جو فیکٹرز ہیں وہ کئی فیکٹرز ہیں, میں آپ کو گنوا سکتا ہوں, وہ بڑا لمبا پروگرام ہو جائے گا. مثلا آپ کے لوگ حج اور عمرے پہ جو سارا سال جاتے ہیں پاکستانی, وہ 3 سے 4 بلین ڈالر وہ استعمال کرتے ہیں, وہ آپ کے سسٹم سے نکلتے ہیں. وہ اس سال نہیں, کرونا کے بعد نہیں, نہ عمرے پہ بات کر رہے ہیں نہ حج پہ جا رہے ہیں. وہ جو منی چینجز کے بعد وہ پیسے ہیں وہ فالتو ہیں. اور ایک یہ کریڈیبل نیوز ہے کہ اس اماؤنٹ کو ری سائیکل کیا گیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ منی چینجز اپنے پاس نہیں رکھیں گے یہ ڈالرز لے کے اور لانا. تو وہ اسٹیٹ بینک سے مل کے انہوں نے اس کو ری سائیکل کر کے ریمیٹنس کے طور پہ پاکستان منگوائے, جس کی وجہ سے ریمیٹنس بھی بڑی ہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اگر کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا ہے, لیکن وہ ٹیمپرری ہے. آپ نے انڈسٹری کا گلا گھونٹ دیا امپورٹس کے اوپر, ہیوی ڈیوٹیز لگا کے آپ کے امپورٹس بند ہو گئی. آپ کی انڈسٹریل جو گروتھ تھی وہ منفی 10% پہ چلی گئی, 10.17% ٹو بی پرسائز. یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ریئر ہوا ہے. ابھی یہ 5% پلس ہے تو یہ شادیانے بجا رہے ہیں, اور 10% مائنس ہے تو ان کو کوئی ماتم نہیں انہوں نے کیا. تو یہ انہوں نے وہ ایک وجہ ہے. پھر آپ کے پاکستانی جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں کرونا کی وجہ سے یا ادروائز آپ کو پتا ہے کچھ ٹینشن ہے کچھ ممالک سے, اور یہ اس کو ریپیئر نہیں کر رہے بلکہ اس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں ڈپلومیٹک جو ہمارے تعلقات ہیں دوستوں کے ساتھ. تو اس وجہ سے ان کی جو ریمیٹنس آ رہی ہیں پاکستان میں, وہ بھی ایک وجہ ہے. پاکستان میں مہنگائی کا جو طوفان ہے, جس کو جتنے پیسے بھیجنے تھے وہ شاید اس کو اب اس سے بھی زیادہ بیچارے کو بھیجنے پڑے, جو ایکسپیٹریٹ باہر کے اپنی فیملیز کو وہ فائنینس کر رہے ہیں. آپ کی سروسز سیکٹر کی امپورٹ جو ہے وہ بھی کم ہے, جو کہ بڑی ریئر ہوتی ہے. تو اس میں فیو $100 ملین کی بچت ہے.
تو اگر یہ ساری چیزیں آپ گنے قریباً یہ $3 بلین میں آپ کو گنوا رہا ہوں سالانہ. اگر یہ $3 بلین نہ ہو تو یہ بھی اسی 4 بلین 4.5 بلین کے 5 بلین کے خسارے میں ہوں گے. لیکن یہ کوئی سیلیبریٹ کرنے والی چیز نہیں ہے. اس سے ایک جو لنک ہے جڑی ہوئی چیز ہے وہ ہے فائنینشیل اکاؤنٹ سرپلس یا ڈیفیسٹ. ان کا جو فائنینشیل اکاؤنٹ ہے وہ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے. ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہے, ایک فائنینشیل اکاؤنٹ ہے. فائنینشیل اکاؤنٹ یہ خسارے نیگیٹو میں جا رہا ہے. تو یہ بہرحال ایک اچھی چیز اگر ہے تو اللہ کا شکر ہے. ایکسکیوز می. لیکن یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے جو آپ نے تباہی کر دی اس ملک کی اور اس انڈسٹری کی اور اس بزنس کی. وہ جو ہے اٹ از ٹو بگ کاسٹ. آپ نے جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں گئے ہیں اس میں جیسے میں نے آپ کو چیزیں گنوائی ہیں وہ میجر اس کی کنٹریبیوشن ہے. اور ان کی انکمپیٹنٹ اور بیڈ پالیسیز ہیں جس سے امپورٹ اتنی تباہ ہو گئی کہ انڈسٹری بند ہو چکی. ابھی شکر ہے کوئی آٹو موبائل کچھ ہی ہے, کچھ اور سیکٹرز کچھ تھوڑے بہت موو کر رہے ہیں. تو اللہ کرے کچھ ٹیکسٹائل انڈسٹری موو کر رہی ہے. تو یہ اللہ کرے کہ آگے بہتری ہو ملک کے لیے. ملک کے لیے بہتری ہوگی. اچھا بالکل ٹھیک. اچھا سر, حکومت نے 5 ماہ کے دوران $4.50 ارب بیرونی قرضہ لیا. گزشتہ سال کے مقابلے میں بیرونی قرضوں میں 45% اضافہ ہوا ہے. قرضوں میں اتنا اضافہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ قرضے لگ کہاں رہے ہیں؟ دیکھیں آج بھی کچھ نمبر چھپے ہیں سندیل صاحب. اس حکومت نے قریباً جو لونز اپنے 2.25 سال میں فورن کرنسی کے کانٹریکٹ کیے ہیں, جو آفیشیل فگرز میں لے رہا ہوں, آج کوئی لیٹسٹ نمبرز بھی آئے ہیں, وہ ابھی ویریفائی کرنے کے بعد ہی مجھے بات کرنی چاہیے. وہ قریباً $20 ارب سے تجاوز کرتے ہیں. کیونکہ ان جب آئے تھے تو ان کی جو فورن ایکسٹرنل ڈیٹ تھا وہ قریباً $95 بلین کے قریب تھا, جو ابھی قریباً وہ 114 بلین ڈالر پہ پہنچ چکا ہے. رفلی 95 سے 114 بلین. تو آپ کہہ لیں کہ قریباً 19-20 بلین ڈالر کی تو جو آفیشیل فگرز ہیں 30 سپٹمبر کا تک کے, وہ تو فگرز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. تو ابھی بات ہو رہی ہے 23-24 بلین ڈالر کی. تو یہ جو قرضے ہیں یہ اب یہ حکومت جواب دے کہ یہ کہاں استعمال کر رہے ہیں, کون سی پیمنٹس کر رہے ہیں, کون سی. یہ گورنمنٹ کو چاہیے بریک ڈاؤن دے اور عوام کو سیٹسفائی کرے. ایک چیز آپ مد نظر رکھیں کہ ایک میجر ڈیولپمنٹ منصوبہ پاکستان میں اس حکومت نے نہیں شروع کیا یا فائنانس کیا, جیسے ہم نے کیے ڈیولپمنٹ بھی, سیکورٹی بھی, اور پھر 3600 میگا واٹ LNG بھی, اور پھر 11,000 میگا واٹ کولے اور دوسرے پروجیکٹ سب کچھ. تو اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کے قرضوں میں ریکارڈ اضافہ کیا. ریکارڈ. پاکستان کی تاریخ میں اتنے قرضے کسی حکومت نے اس سپیڈ سے نہیں لیے. ہمارے کہتے ہیں جی قریباً 8 بلین ایوریج تھی ڈیلی. ان کی جو ایوریج ہے وہ قریباً 19 بلین ڈیلی ایوریج ہے, 19-20 بلین. اور انہوں نے ابھی ایک ریسنٹلی بیان دیا عمران نیازی صاحب نے اور رفیع شیخ صاحب نے کہ جی ہم نے جو ہو گیا اتنا قرضہ بڑھ گیا, ابھی ہم نے جولائی سے اکتوبر کوئی قرضے میں اضافہ نہیں کیا. آپ نے پڑھا ہو پہلے 4 مہینے جو اس میں قرضے میں اضافہ نہیں ہوا. جی وہ غلط بیان ہے. وہ غلط بیانی ہے دونوں صاحبان کی, پرائم منسٹر کی بھی اور فائنانس منسٹر کی بھی. اسٹیٹ بینک کی اپنی رپورٹ کے مطابق اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں تو 397 بلین پاکستان کے قرضے بڑے ہیں 4 مہینے میں. یعنی آپ کہہ لیں رفلی 400 ارب, 397 ارب راؤنڈ آف 400 ارب, یہ بڑے ہیں. تو یہ غلط بیانی ہے, یہ مس کیلکولیشن ہے, یہ ان کو غلطی لگ رہی ہے. یہ اس کو چیک کریں اور یہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے. یہ فگر ہم نے غلط کہا ہے کہ کوئی قرضے نہیں بڑھے. جولائی سے 30 اکتوبر تک کے جو فگرز ہیں اس میں 397 بلین قرضوں کا اضافہ ہوا ہے, مجموعی قرضوں کا, جس میں یہ ایکسٹرنل قرضہ بھی شامل ہے. تو یہ عمران خان صاحب اور حفیظ شیخ صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کسی اور ملک کا کہہ رہے ہوں, پاکستان کا نہ کہہ رہے ہوں کہ قرضے نہیں بڑھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ملک کے سربراہ ہیں اور ان کو یہ سندیلا صاحب آپ ان دونوں سے پوچھیں, مجھ سے آپ نے کیا جواب لینا ہے, آپ انہیں سے پوچھ لیں. میں نے آپ کو حقیقت بتا دی ہے کہ 397 بلین روپیز میں اسٹیٹ بینک کے فگر کوٹ کر رہا ہوں, آپ نے نہیں کر رہا.
آپ اس کو لے لیں, نمبر لے لیں, آئی ایم ایف کے نمبر لے لیں, سارے لے لیں, تو ان کو غالباً غلطی لگی ہے کہ انہوں نے کچھ نمبر مس کیے ہیں جب انہوں نے دونوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہیں. ظاہر ہے کہ نیازی صاحب کو, عمران نیازی صاحب کو تو اسٹیٹ فگر اپنا فائنانس منسٹری دیتی ہوگی نا جی, ان کے اپنے پاس تو نہیں دفتر میں سارے نمبر ہوں گے, تو ان کو غلط فیڈ کیا گیا, انہوں نے کہہ دیا نہیں ہے. شیخ صاحب نے بھی یہی کہہ دیا, لیکن جب اس کی رپورٹ پبلک ہوئی ہے تو اس میں کچھ اور ہے, 397 بلین کا انکریز ہے. بالکل. اچھا سر, یہ اشیاء کی جو قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے عوام کافی پریشان ہے. اسٹیٹ بینک کی جی رپورٹ کے مطابق مہنگائی 7 سے 9% رہنے کا کہہ رہی ہے. کیا یہ پیش گوئی ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے سندیلا صاحب یہ اس طرح نہیں ہوگا حساب کریں, کیونکہ پہلے دیکھتے ہوا کیا ہے. ہم نے جو سی پی آئی انڈیکس ہے, جسے کنزیومر پرائس انڈیکس یا مہنگائی کی انڈیکس کہتے ہیں, وہ ہم نے 4% پہ چھوڑی تھی. وہ یہ حکومت قریباً 11.5% پہ لا چکی ہے. اور انہوں نے جو ہم نے فوڈ انفلیشن 1 سے 2% سے اوپر نہیں جانے دی, وہ یہ حکومت پچھلے سال نومبر میں, یعنی نومبر 19 کی بات کر رہا ہوں, نومبر دسمبر میں یہ 24% دیہاتوں میں اور 19% شہروں میں تھی. ایکسکیوز می. ابھی بھی یہ قریباً 15% دیہاتوں میں ہے اور 13% شہروں میں ہے. تو یہ ہے تکلیف جو آپ عوام کو چیخو پکار سن رہے ہیں. جو چینی اور آٹا اور ادویات اور گھی اور سبزیاں اور بجلی اور گیس, یہ ہم اس کو مانیٹر کرتے تھے, ای سی سی میں بھی کرتے تھے, اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی بھی ہر مہینے ان کو مانیٹر کرتے تھے. چیزیں یعنی عوام کی دسترس سے, عوام کی افورڈیبلٹی سے آگے نہ جائیں, اس میں مہنگائی انریزنیبل نہ ہو. اور اسی طرح ہم ایک نیشنل پرائسنگ مانیٹرنگ کمیٹی, جس کو میں چیئر کرتا تھا, صوبے جو اس کے ممبرز تھے, فیڈرل گورنمنٹ کی فوڈ سیکورٹی بھی تھی, تو ہم اس کو بہت اسٹرکٹلی مانیٹر کرتے تھے, منتھلی مانیٹرنگ ہوتی تھی. ان کو پرواہ نہیں ہے جی, یہ اپنا کبھی ادویات کی قیمت 4 سے 6 گنا 300-400% بڑھا دیتے ہیں, کبھی یہ کھانے پینے کی چیزیں انہوں نے بڑھا دی ہیں, کبھی بجلی, کبھی گیس. لوگ بیچارے تنگ ہیں اس وقت, تو 2 وقت کی روٹی ان کو میسر نہیں ہے, تو بہت ہی برے حالات ہیں انفارچونیٹلی. تو یہ جو 7 سے 9%, مجھے نہیں لگتا کہ یہ 7 سے 9% والی بات ٹھیک ہے. یہ بہت مشکل ہوگا کہ 7 سے 9% اگر آ جائے تو یہ بہت لکی ہے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ اسی طرح کا ہی ہے کہ 1.5 سے 2.5% جی ڈی پی گروتھ ہوگی, اس سے لنک کیا ہوگا انہوں نے, اس سے لنک کیا ہوا ہے. اس پہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا چلیں, ایک اور ہے, اس پہ تو شاید آپ اپریشیٹ کریں گے عمران خان صاحب کو, ان کی حکومت کو. مہنگائی کے حوالے سے وزیر اعظم خان, سوری جی جی میرا تو ٹھیک وہ ہے سر, گلا جی اور جی 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 پلیز اب ٹھیک ہے سر, بتائیں. جی جی بہتر ہے جی, سنیلے سے جی بتائیں. جی. اچھا, مہنگائی کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, وہ شاید آپ نے بھی دیکھی ہوگی, کہ چینی جو ہے وہ 102 روپے سے 81 کی ہو گئی ہے. یہ تو کریڈٹ دیں گے عمران خان صاحب کو کہ چینی سستی کی ہے انہوں نے؟ آواز آ رہی ہے جی سندیلا صاحب؟ جی 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 بالکل آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے سر مجھے. اچھا جی, جی میں نے دیکھی تھی جی عمران خان صاحب کی یہ ٹویٹ. بھائی بات سمپل ہے یار. اب آپ یہی تو ہے جو آپ کو میں نے کہا نا, 100 منزلہ آپ اس کی پہلے 70 منزلہ یا 50 منزلہ گرا دیں, پھر آپ اس کو بلڈ کریں. مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے قریباً 52 روپے پہ چینی چھوڑی تھی, پہلے 102 جو وہ کلیم کر رہے ہیں, حالانکہ 110 تک گئی ہے, چلے 102 لے لیتے ہیں ایوریج, انہوں نے کہا. تو کون لے کے گیا جی 102؟ ہم مسلم لیگ نون کی ذمہ داری, ہم پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران یہ ہوا پچھلے 2 سال میں. تو اگر 102 ایوریج ہے, اگر ایف آئی اے کا ملازم جس نے وہ اپنی رپورٹ تیار کی ہے, بیچارہ سرکاری ملازم جس نے کہا 400 ارب لوٹا گیا ہے, آپ اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں غائب کر دیا ہے, اور اس کے اوپر یعنی پہاڑ گرا دیے ہیں کہ اس نے یہ کیوں کہا ہے. تو اگر آپ 102 آپ کے بقول, لیکن 110 گئی, تو اگر آپ اس کو امپورٹ کر کے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں وہ مٹھاس نہیں ہے, وہ اس میں شوگر مٹھاس کانٹینٹ کم ہے, جو بھی ہے, چلیں 81 ہے, تو اس میں کیا آپ کو ان کو یہ مبارک دینا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آپ پہلے مجھے بتا دیں, یا آپ کو ویور بتا دیں. بھائی 52 سے آپ 102 پہ لے کے گئے ہو, اب 81 آیا تو آپ شادیانے بجا رہے ہو, پہلے 52 پہ آؤ یار.
یہ جو نارمل انفلیشن ہے 3-4-5% پر اینم لگا لو، چلو 3-4 پہ بڑھا لے، ہم نے تو نہیں بڑھنے دیا. ہمارے تو پورے ٹرن اوور میں 50s میں رہی، 50 سے 52-53 روپے کے گرد گھومتی تھی چینی. تو یہ تو ایسے ہی ہے جی. یہ اسی طرح کا ہی ہے کہ اپنا پہلے گراؤ، تباہی کرو، پھر تھوڑی سی اس کی جب ریکور کرو تو اس پہ پھر مبارکیں دو ایک دوسرے کو. اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا جی، یہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، جو متوسط طبقہ ہوتا ہے نا، جو درمیان والا ہوتا ہے، یہ جو جہاں پہ مطلب ہم لوگ رہ رہے ہیں نا، یہ پورے ملک انہی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور یہ بڑا ایک اہم طبقہ ہوتا ہے، نہ زیادہ امیر اور نہ زیادہ غریب. پاکستان اس حوالے سے اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں، جو آپ مڈل کلاس کی بات کریں، جی متوسط جی طبقہ جی جس کی جی ہوتی ہے نا جی جی، وہ جی کسی بھی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ بہت ہائی پرسنٹیج ہوتی ہے. جتنی اکانومی براڈ بیس ہوگی، جتنی ویلتھ جو ہے وہ ویل اسپریڈ ہوگی، اور وہ ویسٹرن کنٹریز میں تو مور دین ہاف دی آبادی جو ہوتی ہے وہ متوسط طبقے میں ہوتی ہے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. جب ہم آئے تھے تو قریباً 62 لاکھ لوگ تھے وہ مڈل کلاس میں. یہ میں نہیں کہہ رہا، اگین یہ پاکستان کے آفیشیل نمبر دے رہا ہوں آپ کو. تو ہم اس 62 لاکھ کے نمبر کو 5 سال میں 1,60,60,00,000 پہ لے کے بڑھا کے جو مڈل کلاس ہے، آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ یہ حکومت ایک ہی پہلے سال میں 1,60,60,00,000 مڈل کلاس کو 56 لاکھ لوگوں پہ واپس لے آئی. یہ ہے کارکردگی. ابھی دوسرے سال کے آفیشیل نمبر جب ملیں گے تو آپ سے بات ہوگی، لیکن پہلے سال کی یہ کارکردگی ہے. ہم شور دوسرے سال میں اور تباہی ہوگی. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے جی. ہماری ساری ڈائریکشن نکلتا ہے سندھیلا صاحب. ساری ہم نے کوئی ڈائریکشن اچھی ہی خبر سنی نہیں ہے معیشت کے حوالے سے یا سفارتی معاملات کے حوالے سے. ہم نے تو کوئی اچھی خبر نہیں سنی ابھی تک. سب اسی پر ایک پھر اور سوال ہے کہ جو اتنا برا حال ہے معیشت کا، جو اتنے ہر طبقہ ہی اس سے برا حال ہے، مہنگائی سے جینا دوبھر ہے، تو اس کی وجوہات ہیں کیا؟ تباہی کی وجوہات ہیں کیا؟ مطلب کہ 2.5 سال ہو گئے ہیں، 2.5 سال میں چیزیں تو کنٹرول ہونی چاہیے نا سر. اب دیکھیں، اصل میں یہ سچائی سے کام نہیں لیتے. اب حفیظ شیخ صاحب نے کوئی نومبر کے مڈل میں پبلک ایک ریلیز کی، ٹویٹ بھی کی کہ جی ریزرو جو ہیں وہ ہم نے اپنے پہلے 9 کوارٹرز میں، یعنی 30 سپٹمبر تک ہم نے اس میں اضافہ کیا $2.4 بلین کا. اب وہ بالکل جو تھا جب یعنی جب آئے تھے ان ریزرو میں وہ کلیم کر رہے تھے. اور میں نے پتہ نہیں آپ کو موقع ملا نہیں، میں نے 28 نومبر کو غالباً فرائیڈے ٹائمز میں میرا آرٹیکل چھپا فجنگ فگرز. اس میں نے بتایا کہ بھائی جان آپ نے وہ لیا ہی نہیں جو شو کیس ڈپازٹ ہے سعودی عربیہ کے اور یو اے کے. آپ نے سواپ ڈپازٹس نہیں لیے ہیں. آپ غلط قوم کو نمبرز دے رہے ہیں. انہوں نے سارا اس میں انالائز کیا، نمبرز دیے ہیں، کسی نے چیلنج نہیں کیا اس کو. وہ چھپا ہے، قوم نے پڑھا ہے وہ آرٹیکل میرا، انٹرنیشنلی بھی پڑھا گیا ہے. تو میں نے کیلکولیٹ کر کے دیا، بھائی جان آپ کے نیگیٹو ریزرو ہے 3.4 بلین. آپ نے کمی کی ہے ریزرو میں بجائے بڑھانے کے، تو آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. اور آپ کے اصل ریزرو جو ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ریزرو اس وقت اتنے ہیں، تو میں نے بتایا کہ جب ہمارے جو 9 کوارٹر ختم ہوئے تھے، یعنی 30 سپٹمبر 2015، جب ہمارے 9 کوارٹر ختم ہوئے تھے تو ہمارے ریزرو $13.6 بلین. ان کے جو 9 کوارٹر ختم ہوئے، آپ نے ایپل ٹو ایپل کمپیریزن کرنا ہے نا، ان کے $-620 ملین ہے. تو آپ اگر اس طرح کی غلط بیانی کریں گے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہم نے اگر اپنے 9 کوارٹرز میں مسلم لیگ نون نے اگر $4.5 بلین اوور آل لائبلٹیز پاکستان کی بڑھائی تھی ایکسٹرنل، تو انہوں نے اپنے 9 کوارٹر میں جو ابھی بات ہو رہی تھی قریباً $21 ارب کی فورن لائبلٹیز بڑھائی. یہ میرے اس آرٹیکل میں موجود ہے. تو یہ جو ہے نا جی ایک طریقہ کہ آپ لوگوں کو، اب دنیا چھوٹی ہو چکی ہے اور
ہر چیز ایکسیس ہو سکتی ہے. گورنمنٹ کے فگرز میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں تاکہ اس میں یہ نہ ہو کوئی دو رائے کہ جی ہم اپنی مرضی کے نمبر دے رہے ہیں. ورنہ جیسے میں نے کہا, میں پرسنلی 0.4% نیگیٹو گروتھ پہ میں ایگری نہیں کرتا, نہ ہی عالمی ادارے کرتے ہیں, وہ بڑھے گی ابھی نیگیٹو. تو یہ ہماری جو ہے نا جی ان کی ایک سوچ کہ انہوں نے, جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے اضافہ نہیں کیا, جو انہوں نے ٹویٹ کی 2.4 بلین ہم نے اضافہ کیا 9 کوارٹر میں, انہوں نے 3.4 بلین کو الٹا مائنس یعنی اس میں ڈکلائن کیا. اور ہم نے پہلے 9 جو ہمارے کوارٹر تھے, ہم نے $10 بلین کے ریزرو میں انکریز کیا تھا جب ہم آئے تھے. تو یہ اگر ایپل ٹو ایپل اگر یہ کمپیئر کریں گے تو یہ پھر یہ اپنی جو ہے عوام کو کوئی چیز دکھا سکیں گے. لیکن اس وقت تو پرابلم ہے سندیلا صاحب, لوگوں کو آٹا, چینی, چاول, دالیں, ادویات, بجلی, گیس, بچوں کے اسکول کی فیس, اس کی مصیبت پڑی ہوئی ہے. ابھی تو اس پہ بات ہونی چاہیے. یہ جو اکنامک انڈیکیٹر ہیں, ظاہر ہے کہ یہ بنیاد تو یہی ہے. تو آپ کو جو سوال تھا نا کہ جی کیا وجوہات ہیں, تو سندیلا صاحب اس حکومت نے جو 200 ایکسپرٹ تھے ان کے افلاطون, اور ایک اوپر ارسطو نے بیٹھا تھا, اور ملک کو انہوں نے یعنی جنت کا ایک کنارہ بنا دینا تھا, وہ کدھر ہے؟ یہ تباہی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے. یہ ان کی انکمپیٹنس ہے, ان کی فیلڈ فسکل اور مانیٹری پالیسیز ہیں. یہ انہوں نے آتے ہی جو حرکات کی ہیں, مثلا ہاٹ منی, یعنی کبھی پاکستان کی تاریخ میں جب 13.25% پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ تھا, اس وقت انہوں نے $3.7 بلین اٹھائے, ہاٹ منی جسے کہتے ہیں, جو کہ جو ریٹ کم ہوتے ہیں تو بھاگ جاتی ہے ملک سے. اور انہوں نے 3.7 بلین اٹھائے صرف ریزرو کو اونچا دکھانے کے لیے. اور جو ہی کورونا کی وجہ سے یہ انفلیشن نیچے آنے کی وجہ سے ریٹ نہیں ہوا, یہ کورونا کی وجہ سے ریٹ 7% پہ بڑی مشکل سے کیا ہوا ہے انہوں نے. اور یہ جو ہے چونکہ ساری دنیا نے ریٹ کم کیے, اگر وہ ریٹ بھی وہ پیسے نکل گئے. لیکن اس 3.7 بلین 13% موسٹ آف دا ٹائم جو ڈپازٹ پاکستان میں ایک سال سے زیادہ رہا, وہ کون سے لکی لوگ ہیں جو 13% ٹرم پیسے کماتے رہے, جنہوں نے ان کو ٹریڈی بل دیتے رہے 3 مہینے کے, اور وہ انہوں نے پیسے, وہ ٹریڈی بل کا پروفٹ دیا, اس کو کنورٹ کیا, پیسے لے کے پیسے لے آئے. اس کا فورنسک آڈٹ ہونا چاہیے, اور ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. تو ڈسٹرکشن یہ ہے کہ انہوں نے آتے ہی انہوں نے روپے کو کھلا چھوڑا, اس کے ساتھ انہوں نے بجلی اور گیس کی قیمتوں کو آسمان پہ لے کے گئے. اس کے ساتھ مہنگائی کا جب طوفان پاکستان میں شروع ہوا تو انہوں نے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے شروع کیے, وہ 13.25% تک لے گئے. یہ جو جس کو ہم نے 4 سال 5.25% پہ چوتھے سال میں رکھا تھا, 5ویں سال میں انفارچونیٹلی وہ 6.5% پہ جانا پڑا, کچھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی وجہ سے وہ یہ 13.5% پہ لے گئے. تو وہ جو چیزیں تھی اس نے بزنس کو تباہ کر دیا, اس نے مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دیا, اس نے انڈسٹری کو نان کمپیٹیٹو بنا دیا, اس نے انڈسٹری کو -10% گروتھ میں نیگیٹو گروتھ میں لے گئے, اور لاکھوں جو کروڑ نوکریاں نہیں تھی, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. غربت میں 6% لوگ ہم نے نکالے تھے, پاکستان کی آبادی سے کم کیے تھے, انہوں نے وہ واپس دھکیل دیے. تو یہ اپنی تباہی کے خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے, میں انٹینشنل نہیں کہتا, لیکن انکمپیٹنسی ہے نا, کہ آپ کو پتہ نہیں ہے فسکل پالیسی کیا ہونی چاہیے, آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کی مانیٹری پالیسی کیا ہونی چاہیے, آپ کو پتہ نہیں ہے روپیہ کے اسٹیبل ہونے سے کیا ہوگا فائدہ, اور اگر وہ انسٹیبل ہوگا اس کو کھلا چھوڑ دیں گے تو شاید کچھ دنیا کے ادارے تو بڑے خوش ہوں گے, لیکن آپ ایکسپورٹ آپ کی پھر وہ زیرو بڑھے گی. ہم بتائیں کدھر ایکسپورٹ بڑھی؟ وہ ایکسپورٹ تو نہیں بڑھی جس کے لیے انہوں نے روپے کو بیڑا گرک کیا, جس کی وجہ سے اکانومی کو تباہ کیا, 51 بلین کا جی ڈی پی تباہ کر دی, جس کی وجہ سے انہوں نے پبلک ڈیٹ جو ہے وہ 25 بلین آج کے تقریباً بڑھا دیا بغیر 1 روپے لیے ہوئے, 20-25 بلین اکانومی کے اور نقصانات کر دیے, اسٹاک مارکیٹ دوسرے. یہ $100 بلین نقصانات کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور انہوں نے یہ تباہی پہلے 100 دن میں کر دی تھی. انہوں نے کہا 100 دن میں ہم یعنی اس کو بہترین کر دیں گے, انہوں نے 100 دن میں ورسٹ تباہی کی ہے. آپ نے پتہ نہیں دیکھا کہ نہیں دیکھا,
میرے دوست اسد عمر کا ایک انٹرویو مغربی چینل کو، جی آپ جی نے جی دیکھا بالکل، وہ ایک انٹرویو؟ میں آپ کو انگلش بھیجتا انٹرویو تھا، ہوں، وہ شروع کے دنوں میں میں تھا آپ وہ. کو ابھی میں بھیجتا ہوں. وہ جی انہوں نے 100 دن کے بعد دیا تھا، اور دیکھیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کے سوال کا جواب اس میں پنا ہے. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تباہی کی ہے پاکستان کی. انکمپیٹنس، فیلڈ فسکل اینڈ مانیٹری پالیسی، انفلیشن ایٹ پیک، اور گروتھ گراؤنڈڈ، اکانومی گراؤنڈڈ کرونا سے پہلے. میں آپ کو بھیج رہا ہوں. آپ مجھے آپ اگر ہو سکے تو اس جی پروگرام سے پہلے اپنے ویورز کو دکھائیں کہ 100 جی دن جی کے آپ مجھے بعد جناب اسد عمر نے بین الاقوامی میڈیا کو کیا کہا تھا. جی میں آپ کو بھیج رہا ہوں. جی 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 مجھے آپ بھیج دیں سر، میں انشاءاللہ تعالی پروگرام میں اپنی میں ٹیم نے سے فارورڈ کہتا ہوں کر کہ ہم دیا. لوگ. جی فارورڈ کر دیا. جی میں نے آپ کو فارورڈ کر دیا ہے سندیلا صاحب. جی 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 مجھے مل گیا سر، میں آگے فارورڈ کر دیتا ہوں، اور وہ اس کو پروگرام میں کسی حصے میں وہ پلے ضرور کریں گے. یہ بالکل ٹھیک ہے. آپ ہاں جی انہی کی زبان سے سن لیں جو آپ کا سوال ہے کہ اس اکانومی کی تباہی کی وجوہات کیا ہیں. مین وجوہات آپ کو اس کلپ میں مل جائیں گی. جی میرے دوست نے خود ہی بتا دیا ہے کہ ہم کیا کیا 100 دن میں مار کے مارے ہیں پاکستان کی معیشت کے ساتھ. اور اس کا آج اب سارا کا سارا جو ہے پاکستان کی معاشی تباہی اس کلپ میں موجود ہے. تو خود انہوں نے اعترافات کی ہیں اور وہ کریڈٹ لے رہے ہیں. جی ہم نے یہ خود کر دیا. ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں جی، وہ میں نے اپنی ٹیم کو سینڈ کر دیا، وہ پلے کر دیں گے ابھی. اچھا سر، ان حالات میں یہ جو سارے حالات بتا رہے ہیں، مہنگائی، آٹا، چینی، اس میں حکومت پی آئی اے اور سٹیل ملز کے ملازمین کو فارغ کر رہی ہے، کیا ٹھیک کر رہی ہے حکومت؟ سندیلا صاحب ان کو چاہیے کہ کون سے معافی مانگیں. میاں نواز شریف کی حکومت میں ہم نے کوشش کی پی آئی اے کو ریفارم کرنے کی. ایک بندہ بغیر یعنی اس کو ملازمت سے نکالنے کے بغیر پروگرام بنایا. ایک نئی ایئر لائن کھڑی کرنے کے لیے پاکستان ایئر ویز کا پلان ہوا، کمپنی بنی. لیکن اس کے ساتھ پاکستان سٹیل مل کا پلان ہوا کہ اس کو ایسٹ سٹرپنگ، ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں. جب میں پڑھتا تھا 74 میں انگلینڈ میں، اس وقت سب سے پہلی دفعہ میں نے سمجھی، یہ مارگریٹ تھیچر نے استعمال کی تھی یو کے میں. اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے بوجھ جو ہیں آپ کے پروجیکٹ میں، جو سک پروجیکٹ ہے، اس کو کوشش کریں کہ اس کے بوجھ کم کریں، اس کے لون کم کریں اس کو، تاکہ وہ وائبل ہو جائے. تو ہم نے کہا اس کے ساتھ زمین ہے، ہم نے سندھ گورنمنٹ سے بات ہو رہی تھی کہ آپ لے لیں. انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم یعنی خرید لیں، لائبلٹیز لے لیں اور زمین لے لیں اس کے بدلے میں، تاکہ سٹیل مل سٹینڈ لون جو ہے اس کے اوپر یہ جو قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا ہے. اب میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. آپ کو یاد ہے ایک وقت پہ یہ 21-22 بلین ہاتھ آ رہے تھے اور یہ مل جان چھوٹ رہی تھی. آج اس پہ 250-300 کے نقصانات ایڈ ہو چکے ہیں اس کئی سالوں میں، پچھلے کئی سالوں میں. تو ہمیں یہ سارا کام یہ چاہیے تھا کہ اپوزیشن ہمارے ہاتھ میں آ کے یہ کام ملکی مفاد میں کرتی. لیکن یہاں تو 2014 سے ملکی مفاد کہاں کدھر تھا؟ یہاں دھرنا تھا، 4 سیٹوں کی لڑائی تھی، کبھی استعفے دینے تھے، دھرنا 1 دھرنا 2، اور سب جہان کی ہمارے خلاف میٹنگز ہوتی رہی 2014 سے. اور اس کو لیڈ کرتے تھے جناب عمران نیازی صاحب، اور اگر ضرورت ہوتی تھی تو امپورٹڈ ایکٹر کو بھی بلا لیتے تھے، طاہر القادری صاحب کو بھی. تو آپ دیکھیں کہ ہم جو کام کر رہے تھے انہوں نے ہڑتالیں کروائی. آپ اپنے یعنی گوگل کر کے ان کی تقاریر نکالیں، اسد عمر صاحب کی، عمران نیازی صاحب کی، دوسرے لوگوں کی، کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو چلائیں گے، ہم اس کو چلا کے دکھائیں گے. اور پی آئی اے کو انہوں نے جو وہاں سٹرائک کروائی اور بندے کچھ شہید ہو گئے، تو انہوں نے ہمیں مفلوج کر دیا. ہم نے ایک آرڈیننس کیا پی آئی اے کے لیے، انہوں نے مل کے سینٹ میں اس کو، ہم ریئر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو آرڈیننس کرے تو آپ ریزولوشن کر کے اس کو آپ ختم کر دیں. اس وقت ہماری چونکہ میجورٹی نہیں تھی سینٹ میں، تو انہوں نے ہمارا آرڈیننس ختم کر دیا. پھر ہمیں دوبارہ اس کو بل لے کیا، پھر ایک پارلیمانی کمیٹی بنی، پھر پارلیز ہوئے اندر بیٹھ کے، پھر اسد عمر صاحب بھی اور ان کی ٹیم بھی، پھر انہوں نے ہمارے ساتھ ان چیزوں کو طے کیا. لیکن اٹ واز ٹو لیٹ. شاید کال ڈسکنیکٹ ہوئی ہے یا کال. جی بالکل کال ڈسکنیکٹ